बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फूलों की सरज़मीन पेशावर से ये ख़ुसूसी ज़रिया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पेशावर दुनिया का खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन शहर है। खुशकिस्मत तरीन इसलिए कि ये सदियों से तहज़ीब का, सक़ाफ़त का, फ़नून लतीफ़ा का न सिर्फ मरकज़ रहा है बल्कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान एक गेटवे की हैसियत भी रखता था और यहाँ के लोग भी सलाहियतों से माला माल हैं। और फिर इस शहर को अदब में, फ़नून लतीफ़ा में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। इस शहर को ये भी एज़ाज़ हासिल हुआ था कि फ़िरंगी राज के दौर में जब पहले रेडियो कायम हुए तो पाकिस्तान के हिस्से में पहला रेडियो पेशावर था, जो कि यहाँ से उसने काम शुरू कर दिया था। बदकिस्मती ये हुई कि पेशावर पिछले कई अशरों से दहशतगर्दी की ज़द में है और इस शहर का कोई चौक ऐसा नहीं है जहाँ पे धमाका ना हुआ हो। यहाँ के पुलिस के अफीसर्स ने, हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त जिसमें कुछ शामिल थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, यहाँ के अवाम ने कुर्बानियाँ दी और दहशतगर्दी के उस अफरीद के असरात अभी पूरी तरह ज़ाइल नहीं हो चुके हैं और उसके लिए भी यहाँ के लोग हमवक्त ज़हनी तौर पर और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ज़हनी तौर पर तैयार होती है। लेकिन बदकिस्मती से 9 मई को इस शहर और पूरे पाकिस्तान को एक नए सानहे को देखना पड़ा, जिसे हम पाकिस्तान का सानहा 9/11 कह सकते हैं। और हुआ यूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर गिरफ़्तार हुए तो जिस तरह के उन्होंने सबको ये तरगीब दी थी कि अगर वो गिरफ़्तार हो जाएं तो वो अपने घरों से निकल आएँ, तो पेशावर में भी यहाँ पे चूँकि पीटीआई के रूट्स दीगर सूबों के बनिस्बत गहरे थे, क्योंकि पिछले 8.5 साल से यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत रही थी, तो पीटीआई के कुछ रहनुमा और उनके वर्कर यहाँ से निकल आए। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये जीटी रोड है और बाला हिसार है। तो पता नहीं कि आगे उनका हदफ क्या था, कोर कमांडर हाउस था या कि कोर हेड क्वार्टर था या कि फिर कोई और जगह थी, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने उनको रोक दिया और यहाँ पे उनकी इतनी रेजिस्टेंस की गई कि यहाँ से वो आगे नहीं जा सकते थे। अब उससे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि वो इसी तरह रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे हमलावर हो गए जिस तरह के किसी दुश्मन फ़ौज के फ़ौजी हमलावर होते हैं। और यहाँ पे आके न सिर्फ ये कि आप ये देख सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत अमलाक थी, ये जली हुई गाड़ियाँ, फिर ये जली हुई इमारत, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करना चाहूँगा रेडियो पाकिस्तान पेशावर के अमले और उसके सरबराह के हौसले और इस्तिकामत को कि उस वक़्त वो एक लम्हे के लिए कलम और ज़ुबान के मुजाहिद बनने की बजाय हाथ के मुजाहिद बन गए और उन्होंने मुमकिन हद तक कोशिश की। यहाँ के बाज़ ओहदेदारों ज़ख्मी भी हो गए, उन्होंने ईंटों और पत्थरों और डंडों का सामना भी किया, लेकिन जितना उनसे मुमकिन हो सकता था उन्होंने अपने इस घर का दिफा किया। आज हम हाज़िर हुए हैं और देखना चाहते हैं और जांचना चाहते हैं कि क्या क्या नुकसानात हुई और सानहा 9 मई के दिन क्या कुछ हुआ। इस वक्त यहाँ के स्टेशन डायरेक्टर जनाब एजाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ साहब, ये बताइए कि ये उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? 9 तारीख़ को जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो उसके कारकुनों ने इधर एहतजाज किया और ये तकरीबन शाम के वक्त 9 मई को ये 7 वाला दीवार जो ना कुछ शरपसंदों ने फलांग ये वाला जो ये इसके पीछे जो मेन दीवार है, जो मेन दीवार है। अच्छा। और उसमें जो एटमी धमाकों के उसके याद में चागी पहाड़ का वो बनाया हुआ था मॉडल, उसको जलाया और फिर वो मज़ीद। अच्छा, पहले वो चागी एटमी धमाकों के मॉडल को जला दिया? जी। वो मुकम्मल जला हुआ? वो मुकम्मल तौर पर जल गया। अच्छा। फिर ये मज़ीद भी आना चाहते थे लेकिन फिर वो उसको तौफीक नहीं हुई। फिर ये दूसरे दिन 10 मई को तकरीबन 12:30 बजे के बाद ये ज़्यादा तादाद के साथ ये लोगों ने मेन गेट तोड़ दिया और मेन गेट को तोड़ के उधर रिसेप्शन ब्लॉक
اس میں توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار بھی کیا اور ساتھ ہی آگ بھی جلا۔ پھر ساتھ ہمارا آڈیٹوریم ہے، بہت ایک جدید قسم کا آڈیٹوریم ہے، جہاں پر ہم ربیع الاول میں اور 14 اگست 27 مارچ وغیرہ پر سے ہم فنکشن کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا توڑ پھوڑ کی اور ادھر بھی لوٹ مار کی، اور وہ کرسیاں وہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن وہ فکس تھے، پھر اس میں اس نے آگ لگا دی۔ وہ آگ ہم نے اپنی مددات کے تحت وہ ہم نے بجھا دی، لیکن یہ پھر یہ مین بلڈنگ میں آ گئے اور اس میں جو چیزیں تھی توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار کیا، ادھر کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ادھر واش روموں کے جو نل کے تھے اس تک جو ہے نا ان لوگوں نے توڑ کے لے گئے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ادھر جو گٹر کے ڈکن تھے وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اچھا جی سر۔ اور یہ مین گیٹ کا بھی ایک وہ توڑ کے لے گئے تھے، سنا ہے باہر 9000 کا بیچا تھا۔ مین گیٹ اس نے جو چھوٹا گیٹ تھا وہ ساتھ لے گئے، اور جو بڑا گیٹ تھا تو اس کو تو مکمل طور پر نیچے گرا کے وہ نہیں لے جا سکتے تھے، اور وہ چھوٹا گیٹ پھر بعد میں ریکور ہوا، پولیس نے جو ہے نا رپورٹ کی تو وہ پھر ریکور بھی ہو گیا۔ ادھر جب مین بلڈنگ میں ان لوگوں نے آگ لگائی، اور یہ ہمارا اسٹوڈیو ایریا، اس کو ہم نے یعنی ہمارے پی بی سی کے ملازمین نے ایک اچھے حکمت عملی کے ساتھ ادھر جو ہے نا لائٹیں بجھا دی، اور اسٹیل کے جو ہے نا وہ الماریاں رکھ دی، اور اس کو ایک طریقے سے اس کو بچا دیا۔ تو یہ الحمدللہ اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں کا جو پروگرام تھا کہ یہ آواز جو ہے جو ریڈیو پاکستان پشاور کی آواز ہے، یہ تو تقریباً خاموش ہو جائے گی، اور اگر کہیں چلے گی بھی تو بہت عرصے بعد چلے گی۔ بہرحال یہ 11 مئی شروع ہو گیا، اور ہمارے لوگوں نے ایک ہی دن میں آپ لوگوں نے ایک ہی دن اپنے نشریات بحال کر دی۔ الحمدللہ 11 مئی کو لوگ لگ گئے، اور 6:30 بجے ہمارا نشریات الحمدللہ وہ پھر جو ہے نا بحال ہو گیا، اور اب تک بحال ہے، اور انشاءاللہ بحال رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنی بڑے پیمانے پر اس طرح کی بلڈنگ کو انہوں نے آگ کیسے لگائی؟ ان کے ساتھ پیٹرول وغیرہ بھی تھا یا کچھ پورا انتظام تھا ان کے پاس، کچھ تھے پیٹرول بھی تھے، اور پھر یہ دفتر ہے، اس میں کاغذ واغذ بھی ہوتے ہیں، سارے لکڑ کی چیزیں بھی تھی، لیکن ان کے پاس سارا پروگرام تھا، ان لوگوں نے پیٹرول کا انتظام تھا ان کے پاس، پیٹرول کے ساتھ ان کے پاس ڈنڈے تھے، سریے تھے، چاقو تھے، چھریاں تھی، پیسٹل بھی تھے، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگوں کو زدوکوب بھی کیا، اور انتہائی جو ہے نا ایک سخت وقت جو ہے نا ریڈیو پاکستان کے ملازمین پر وہ گزرا۔ ہم نیچے دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں، اور اگر آپ ہمیں دکھا سکیں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ ہمارے نیوز سیکشن تھا، جس میں ہمارے جو ہے نا نیوز کے ڈاکومنٹس پڑے ہوتے تھے، یہ ان کے آفیسز تھے، تو یہ سب سے پہلے ادھر آ گئے، اور پیٹرول وغیرہ چھڑک کے نا ادھر آگ لگا۔ اچھا، یہ اس کا سٹیئر ہے، سٹیئر بھی مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تو اوپر کا فلور بھی جل گیا تھا؟ جی اوپر سے 4 فلور ہوتے ہیں، مزید مکمل طور پر تباہ ہے۔ جو حالات ادھر ہے وہ حالات اوپر بھی۔ ایک کمرہ یہ لفٹ ہے، یہ ناکارہ ہو گئے ہیں، یہ تقریباً 4 کروڑ کا یہ اس کا اپنا ایئرپورٹ، صرف اس لفٹ کا قیمت 4 کروڑ روپے۔ 4 کروڑ روپے، 4 کروڑ روپے اب اگر ہم لگائیں گے نا تو اس پر 4 کروڑ روپے ہمارا خرچہ ہے۔ اچھا، یہ ہر کمرہ یہ جو ہے نا تباہی اور ویرانی کا جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے، اور کوئی ایک چیز ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، یا تو لے گئے ہیں، یا پھر جب نہیں لے جا سکتے تھے تو اس کو جو ہے نا توڑ دیا ہے۔ یہ ہمارا اسٹوڈیو ایریا ہے، اور اس میں جو 9 اور 10 مئی کو جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں تقریباً ہماری ہر چیز جلی ہوئی ہے، ہر چیز تباہ ہوا ہے، لیکن اس میں قرآن پاک کا معجزہ سامنے آیا ہے۔ یہ صوت القرآن کا ٹرانسمیٹر ہے، جو 19 گھنٹے متواتر شب و روز یہ جو ہے نا یہ چلتا ہے، لیکن اس کے کسی ایک تار کو، کسی ایک چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، اور جو ہی ہم نے اس کو دوبارہ آن کیا، بجلی بحال ہوئی، تو الحمدللہ یہ اپنی جو ہے نا اس نے کام شروع کیا، اور اس نے کوئی ہمیں جو ہے نا وہ نہیں کیا، الحمدللہ۔ یہ قرآن کا اپنا معجزہ ہے کہ ساری بلڈنگ جل گئی، ساری جل گئی، اور اس کے
اس کے جو یہ اے سیز ہیں، اس کے باہر جو اس کے آؤٹرز ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں نے ساتھ لے گئے یا اس کو نقصان پہنچائے، لیکن اس کے آؤٹر بھی ہر چیز ایوری تھنگ الحمدللہ اپنی جگہ پر جو ہے نا پورے بلڈنگ میں یہ واحد ایک ایئر کنڈیشن ہے واحد جو چل رہا تھا کنٹینیوس، اور یہ کمرہ جو ہے فنکشنل تھا صوت القرآن کا۔ اور یہاں صوت القرآن کے اس سے کتنے گھنٹے کی آپ کی یہ تلاوت؟ 19 گھنٹے تلاوت ہی؟ ہاں جی، صبح سے لے کر رات تک، صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک، صبح 5 بجے سے شروع کے رات 12 مسلسل، اس میں نہ کوئی نہ آئے نہ کوئی رکاوٹ ہے، بس یہ کمپلیٹلی۔ اور اس روز بھی اللہ کے فضل سے اس میں کوئی ناغہ نہیں آیا؟ الحمدللہ یہ چلتا رہا، اور اس میں نہ کوئی کمرشل چلتا ہے نہ کوئی اناؤنسمنٹ، قرآن پاک اور ترجمہ یہ چلتا ہے، بس یہی چلتا ہے۔ اور اس ہمارے جو ریڈیو پاکستان کا سٹاف ہے، انہوں نے ریڈیو پاکستان کو بند ہونے نہیں دیا۔ ظاہری بات ہے کہ پشاور ریڈیو جو ہے اس کی ایک تاریخی حیثیت اور اہمیت بھی ہے، تو بریفلی ذرا اگر آپ مجھے اس کی تاریخ بتا سکیں۔ یہ ویسے تو آل انڈیا میں جو ریڈیو آیا تھا وہ 1927 میں آیا تھا، لیکن جو آل انڈیا ریڈیو پشاور قائم ہوا تھا وہ 1935 میں قائم ہوا تھا۔ مارکونی جو ریڈیو کا موجد ہے، انہوں نے ادھر ایک ٹرانسمیٹر اور اس کے ساتھ ٹرانسسٹرز ان علاقے کے لوگوں کو انہوں نے مفت دیے تھے، اور یہ 1935 میں قائم ہوا تھا، اور اس ڈیٹ سے لے کر آج تک یہ اس خطے کے لوگوں کو تفریحی اور معلوماتی اور جو دینی اس کے ہیں وہ برابر پہنچے۔ یعنی لاہور اور کراچی سے یہاں نشریات پہلے شروع ہوئی؟ یہ پہلے شروع ہوئے تھے، یہ پہلے پاکستان کا جو علاقہ ہے جو آتا ہے ہندوستان میں، پاکستان اس میں یہ سب سے پہلے۔ اچھا، جو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی بہت بڑی وسیع قیام پاکستان کے قبل سے لے کے ابھی تک لائبریری بھی تھی، وہ مختلف چیزوں کی تھی، وہ میوزک کی بھی تھی، ڈرامے کی بھی تھی، ادب سے متعلق چیزوں کی بھی تھی، دینی پروگرامات کی بھی، تو وہ لائبریری بچ گئی ہے یا کہ وہ چیزیں جل گئی ہیں، اور وہ کس شکل میں تھی؟ وہ تو ٹیپ کے شکل میں تھا اور جو پرانے ڈسک کے شکل میں تھے، اس کی ہم نے ڈیجیٹائزیشن بھی کی تھی، لیکن بدقسمتی سے جس کمپیوٹر میں ہم نے اس کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی وہ کمپیوٹر ان لوگوں نے توڑ کے ساتھ لے گئے۔ اب کچھ یہ ہے کہ ہم نے جو ادھر ڈیجیٹائز کر کاپی کہیں اسٹیشن سے باہر نہیں تھی؟ اس کی یہ ہے کہ ادھر پشاور سے ہم نے ڈی خان بھیجے تھے، کوئٹہ بھیجے تھے، ایبٹ آباد بھیجے تھے، چترال بھیجے تھے، اسلام آباد بھیجے تھے، تو وہ محفوظ ہے۔ اور باقی اس کے جو اچھی بات وہ ہے کہ وہ پرانی چیزیں تقریباً تھوڑی سی ہمیں بچی ہے، وہ جو ٹیپ ہے گو کہ اس کو اب دوبارہ چلانا وہ رسکی ہے، کیونکہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور پرابلم پیدا، لیکن جو ادھر جل گئی ہے وہ شکر ہے کہ دوسرے اسٹیشنز میں موجود ہے، کچھ کسی حالت میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس علاقے میں بڑے اچھے لوگ ہیں، شوقین لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ہم دوبارہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور کسی کے پاس۔ اچھا، ایک تو آپ کا یہاں اپنا یہ ہے، تو ادھر سے کس قسم کی نشریات ہو رہی ہیں اور کتنے ایف ایم آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں اس کے تحت، اور کتنے اسٹیشنز ہیں؟ یہ اس کے تو 2 ٹرانسمیٹرز ہے، اور اس میں سے ایک اے ایم ایک چل رہا ہے ہمارا 1260 فریکوینسی ہے اس کا، ایک ہے ایف ایم 101، یہ ایک ہائیبریڈ جو ہے نا اسٹیشن ہے، ادھر میوزک بھی چلتا ہے اور باقی اور بھی پروگرام چلتے ہیں، اور ایک ہمارا صوت القرآن چینل ہے۔ یہ 3 قسم کے چینل ہمارے چل رہے ہیں۔ اس روز میں اصل میں بلڈنگ میں ہی تھا جس دن یہ لوگ آئے، یہ انتشار والے، تو سارے اندر گھسے، تو بہت تیزی سے یہ اندر آ رہے تھے، ہم نے کافی ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بس وہ رکے نہیں۔ نیچے گراؤنڈ فلور پہ انہوں نے کافی توڑ پھوڑ کی، ہم نے ان کو کافی حد تک روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ میں نے جب یہ لوگ لے جا رہے تھے تو میں نے اپنا موبائل نکالا اور ریکارڈنگ کی، میں نے کہا کیونکہ یہ رک تو نہیں رہے تھے، اور ہم جو ہے میں نے کہا چلو پہچاننے کے لیے تھوڑی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پیچھے سے ایک ڈنڈا مارا اور میرا موبائل لے کے پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اور کچھ کیا تو ہم تمہیں ماریں گے۔ تو مشکل میں تھے تو بس پھر ہم اوپر چلے گئے، اس کے بعد نیچے آئے تو ہم نے پھر دیکھا کہ اب نیچے جانے کا تو راستہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے بھی وہ جو تھے وہ بھی پھنسے ہوئے تھے، تو جب نیچے آئے تو کبھی ان کو بھی بچایا، تو خود جس سے ہمارے ہاتھ بھی جل گئے تھے،
تو ہمیں کافی وہ مسئلہ تھا، بس کچھ بچا نہیں، اب کیا کریں کیونکہ آگ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو اسپیشل جرگے میں۔ فاطمہ نازش جو کہ DW کی یہاں پہ کارسپونڈنٹ ہے اور تجربہ کار جرنلسٹ ہے، وہ اس دن یہاں پہ موجود تھی، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ یہ بتائیے کہ اس دن کیا دیکھا، کیا ہو رہا تھا، کیا محسوس کیا؟ اس دن جو یہاں پر ہو رہا تھا وہ بہت ان یوزول تھا۔ ایز اے جرنلسٹ تقریباً 9 سال سے ہر طرح کا پروٹیسٹ کور کیا ہے، بہت برے حالات دیکھے ہیں۔ پشاور میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی رپورٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن چیزیں کافی ان یوزول تھیں اس دن، اور میں بالکل سامنے ہی فلائی اوور پہ ہی موجود تھی۔ اور جو مناظر ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے، ریڈیو پاکستان کو جلتے ہوئے دیکھا، تو باہر کھڑے ہو کے میں جب شعلوں میں جلتا ہوا دیکھ رہی تھی اس عمارت کو، تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہم دوبارہ یہاں کبھی واپس نہ جا سکیں۔ اور یہی افسوس تھا کہ کل تو شو کیا، کل تو سب کچھ ٹھیک تھا، اور آج یہ عمارت جل رہی ہے۔ پھر اندر جب ہم گئے تو جب ہم گئے تو اس وقت تک آگ بجھی نہیں ہوئی تھی، اوپر کی بالائی جو منزل ہے۔ لیکن PTI کی لیڈرشپ اس معاملے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہی ہے، تو آپ نے کیا دیکھا جی کہ PTI کے لوگ تھے، یا آپ نے لفظ استعمال کیا شرپسند کا، یا کہ کوئی ایرے غیرے تھے؟ نہیں، ایرے غیرے بالکل نہیں تھے، اور ان کے ہاتھوں میں PTI کے جھنڈے تھے، سلوگنز تھے، وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ یہ کوئی جہاد ہے جس پر وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا، جنگ کو جنگ ہی، اس میں تو سب کچھ جائز ہے، تو ہم تو جہاد پر نکلے تھے، ہماری لیڈر کا اشارہ تھا۔ وہاں پر جب ہمیں لوگ نظر آئے اور ان سے جب ہم نے پوچھا انٹرویو کے دوران کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا آپ کی مرکزی قیادت کی طرف سے اشارہ دیا گیا، تو آن ریکارڈ یہ میرے پاس موجود ہے کہ اس بندے نے کہا کہ ہماری قیادت ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ سید شہزاد بادشاہ جو کہ ہمارے ایک نامور TV آرٹسٹ ہیں، سید سردار بادشاہ ان کے بھائی بھی ہیں، رائٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، اور ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر کی ایک لمبے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، پوئٹ بھی ہیں۔ ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ روز میں نہیں تھا، نیکسٹ ڈے میرا پروگرام تھا، جب پروگرام کے لیے آئے تو سلیم صاحب یقین کیجئے جب میں گیٹ میں انٹر ہوا، گاڑی سے اترا بھی نہیں تھا، جب بلڈنگ کو دیکھا اور پھر اندر آیا تو بالکل میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا کہ ایسا خوبصورت ایک قومی ادارہ ہے اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ یہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو قومی ادارے ہیں، اور پھر ریڈیو پاکستان پشاور، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن پشاور، یہ تو ایسا ادارہ ہے کہ اس میں یہ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں اس کا ایک الگ پہچان ہے۔ پری پارٹیشن سے پہلے یہ اسٹیشن جو ہے نا ہمارے سے وجود میں آیا تھا، پاکستان کا جو قیام پاکستان کا اعلان بھی یہاں سے ہوا تھا، خوشخبری بھی یہاں سنائی گئی تھی۔ ایسا ادارہ، اس کی جو حالت ہو گئی۔ اچھا، یہ جو پاکستان قائم ہوا تو وہ جو مشہور اعلان ہے قیام پاکستان کا، اس وقت لاہور اسٹیشن اور اتنی تو اس کی خوشخبری یہاں سے سنائی گئی تھی۔ بالکل جی، یہاں سے کہ ریڈیو پاکستان پشاور، یہ ریڈیو پاکستان پشاور ہے۔ رفایت اللہ صاحب یہاں پہ انجینئرنگ کے مینیجر ہیں، اور بچوں کو بچاتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ اس دن جلا دیے تھے، تو شکر ہے ان کی زندگی بچ گئی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اس دن؟ سر، جب 9 تاریخ کو یہاں پہ جو چاغی کو آگ لگا دی اس نے، تو اس سے ہم نے جو ہے نا سب سے پہلے اپنی جو انجینئرنگ سیکشن جو بچی ہے، ہم نے اپنے حکمت عملی تیار کی۔ جو ہمارے انجینئرنگ ڈپٹی کنٹرولر صاحب ہے ریاض احمد صاحب، ان کی نگرانی میں ہم نے اس طرح کیا کہ جو جتنے بھی گرلز تھے ہم نے لاک کر دیے، اور سارا جو لائٹس وغیرہ تھے ہم نے وہ بند کر دیے۔ تو جب 10 تاریخ ہوئی تو 10 تاریخ کو یہ افراد جو ہے نا پھر مشتعل ہو کے یہاں پہ آ گئے، انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ گیٹ توڑا، اندر آ گئے۔ تو سب سے پہلے اٹیک انہوں نے ہمارے ایڈیٹوریم پہ کر دیا، وہاں پہ آگ لگی۔ آگ لگا کے جب ہم نے اس کو جو ہے نا بھگا دیا یہاں سے، تو آگ تو لگی تھی تو ہم آگ بجھا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ریڈیو پاکستان کے امپلائیز تھے وہ سارے لگے تھے، اس میں میں بھی تھا، ہم آگ بجھا رہے تھے، میری ہاتھ بھی اس میں جل گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد جب وہاں سے چلے گئے، پھر وہ دوبارہ تقریباً 3:30 بجے کے قریب جو ہے نا 3 ساڑھے 3 بجے تھے، وہ پھر دوبارہ مشتعل ہو کے بہت بڑی تعداد میں اندر آ گئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اٹیک جو ہے نا ہماری مین بلڈنگ پہ کر دی۔ تو پھر وہاں پہ یہ گاڑیاں بھی انہوں نے جلا دی یہاں پہ۔ پھر ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، وہ بندے جو تھے وہ اوپر جو ہے نا چھت پہ چڑھے، انہوں نے یہاں پہ
लूट मार करना शुरू कर दी। कंप्यूटर भी ले गए, जो सामान था जो कमरों में वो भी उठा के ले गए। तो उस दौरान हमारे साथ जो है ना कुछ बंदे थे, उसमें हमारे साथ नसीरुल्लाह साहब थे जो आपने उससे के साथ बात की, मैं भी था, एक हमारा सैफुल्लाह जान SBE था, एक एमल जान जो था वो नायब कासद था। हमारे ऊपर चौथे फ्लोर पे जो है ना हमारा एक बहुत कीमती चीज़ें थी, ट्रांसमीटर वगैरह, वहाँ पे जो है ना नस्ब थी करोड़ों मालियत की। तो हमें फ़िक्र थी, चूँकि मेरा ताल्लुक़ इंजीनियरिंग से है, तो मुझे बहुत फ़िक्र थी कि कहीं ट्रांसमिशन जो है ना ये हमारा बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले मैंने दौड़ लगा दी, SBE भी मेरे सैफुल्लाह जान भी थे, तो हम ऊपर फ्लोर पे चले गए। तो वहाँ पे जो है ना हमारे ट्रांसमीटर रूम जो था, हमको बचाने के लिए जो है ना हर एक की मिन्नत समाजत की कि यार आपने लूट मार तो कर दिया, लेकिन अब तो कुछ बचा नहीं, आप लोग चले जाए। तो वो नीचे चले गए, लेकिन हमें पता नहीं था कि नीचे से आग लगी है। तो जब देखा तो वह धुआं जो है ना नीचे से आ रहा था, तो हम जो है ना परेशान हो गए उस दौरान। तो हम दौड़ के, नसीरुल्लाह भी मेरे साथ था, सैफुल्लाह जान भी थे, अमल जान भी था, अब्दुल्ला जो था जो उसके पाँव जो है टूट गए, वो हमें पता नहीं था उसका, वो जो है ना उसने छलांग लगाई थी। तो हम 4 बंदे जो है ना ऊपर 5वें फ्लोर तक पहुँचे। तो वहाँ पे देखा यहाँ से शोले जो है ना भड़क रहे थे, धुआं भी बहुत तेज़ था। तो हमने कलमा शहादत पढ़ी, तो हमने सोचा कि बस ये वैसे मरना तो वैसे ही मरना है। तो हमने इधर इस साइड पे देख रहे थे, उस साइड पे रास्ता कोई नहीं था। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ से जो है ना हमने जो है ना दोस्तों के साथ मशवरा किया कि यार सीढ़ियों में नीचे जाते हैं, जहाँ तक जाते हैं चले जाएंगे, फिर वहाँ से छलांग लगा देंगे। लेकिन अल्लाह ने जो है ना हमें ऐसा रास्ता दे दिया बचाने के लिए कि कोई किसी के फ़िक्र गुमान में भी नहीं था। हमने जो है ना यहाँ पे एक बिजली का केबल जो है ना वो बांधा हुआ था 3रे फ्लोर में। अच्छा। तो हमने देखा उस साइड पे, हम शीशे की तरफ आ गए, तो वहाँ पे जो है ना 3-4 बच्चे भी थे, उम्र तकरीबन 9 साल 10 साल इस तरह कुछ करीब थी। तो वो भी रो रहे थे। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मैंने कहा ये बच्चे, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये आए हैं इस लूट मार के लिए। तो मैंने उस दोस्तों को कहा इसको पहले इंसानी हमदर्दी के खातिर इसको पहले उतारते हैं। वो हमलावरों में फंस गए थे, वो रो रहे थे बहुत। हाँ। तो हमने पहले उस तार की उससे जो है ना हमने उसको जो है ना नीचे, आपने कहा कि अपने आप को बाद में बचाने, दुश्मन के बच्चों को पहले जी, बस वो वैसे इंसानियत के नाते हमने ये किया है। तो फिर उसके बाद जो है ना नसीरुल्लाह साहब पहले उनको उतार दिया, बिल्कुल उसको उतार दिया। फिर उसके बाद जो है ना नसीरुल्लाह साहब जो है ना उस तार पे आ गए। तो चूँकि वो पहला वो था, उसकी भारी भी थी, वज़न ज़्यादा थी, तो वो नीचे गिरा, उसे एक फ्लोर क्रॉस करके नीचे गिरा। तो उसके हाथ भी जो है ना वो ज़ख्मी हो गए। फिर जो है ना साथ साथ जो है ना मैं भी उतरा और मेरे दो दोस्त थे वो भी उतर गए। अल्लाह ने हम पे बहुत फजल की के जानी नुकसान को। सीनियर प्रोड्यूसर इकरामुल्लाह मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैंने सुना है कि आपके कुछ अवार्ड्स यहाँ पे पड़े थे, वो भी जल गए हैं। ऐसा है कि सानहा 9 और 10 मई इसने रेडियो पाकिस्तान की मुलाजमीन के साथ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो सीने में दिल रखने वाले लोग हैं उनको रुला दिया है। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान, जैसा आप सबको मालूम है कि हमेशा इन्होंने वकूलुल लिन्नास से हुस्ना की बात की है, हमेशा लोगों से मीठी बात करने की कोशिश की है और मीठी बात सिखाने की कोशिश की है। दूसरा, सानहा 9 और 10 मई के मौके पर भी रेडियो पाकिस्तान के यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने हमलावरों को, दहशतगर्दों को मीठी ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक गोली भी इधर से नहीं चली है उन पे, तो बड़ा सख्त हम बड़े टार्चर हुए हैं, बहुत नफसियाती असरात हमारी मुलाजमीन पे हुए हैं। हमारा तो बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता है कि बाकी भी हम काम करें, दिल ही नहीं चाहता है कि मतलब अगर मैं एक 17 साल की मेरी यहाँ पे मुलाजमत हुई है, हमने प्रोडक्शन की है, बहुत सारा मवाद हमने एक वो किया था, तख्लीक किया है, तो वो अगर चंद लम्हों में खाकस्तर हो जाता है तो फिर बंदा वो हौसला हार ही जाता है। लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, शुक्र है हमारे प्रोड्यूसर्स भी लगे हैं। जैसे कि आपने अवार्ड्स की बात की, अवार्ड्स मेरे पास 2019-2020 के आगाही अवार्ड्स थे, वाट ऑफ स्टीवर्डशिप में मुझे मिले थे। 4 साल लगातार मैंने सूबाई मुकाबला नात ख़्वानी किया था, उसके मेरे पास अवार्ड मौजूद थे। और एक इंटरनेशनल अवार्ड था जो चाइना से मुझे भिजवा दिया गया था एक सेमिनार में, तो वो अवार्ड जो थे वो बदकिस्मती से मैं नहीं बचा पाया उनको। जी तुफैल साहब, आप उस दिन यहाँ पे थे या नहीं थे, और आपकी क्या तासुरात है, आपने क्या देखा महसूस किया?
साफ़ी साहब, इस तरह के 10 मई को जब ये वाक़या हुआ तो मैं यहाँ मौजूद था। इन लोगों ने पहले हाल में आग लगाई जो हमारे ऑडिटोरियम है, तो हम इनके पास गए, कुछ लोग यहाँ से लेके कि जी आप खुदा का रहम के रहम पे पाक लेकर गए कि जी इसको क्यों जलाते हैं आप, ये तो कौमी विरसा है। तो उनमें से कुछ लोग चले गए, बीच में फिर बाद में जो रेला आया तो वो किसी को नहीं मान रहा था। आप यकीन करें कि साफ़ी साहब जो इन्होंने फिर ये मेन बिल्डिंग को आग लगाई, तो इन्होंने बिल्डिंग को आग नहीं लगाई, इन्होंने कौमी विरसे को आग लगाई। एक तरफ आग जल रही थी, दूसरी तरफ हमारा दिल जल रहा था। और उसके बावजूद भी हमने ये तबाही के बाद जो तबाही हुई 10 मई को, उसके बावजूद भी हमने हमारी ट्रांसमिशन जो है वो चार ट्रांसमीटर है वो उसको हमने बहाल किया, जिसमें सौतुल कुरान है चैनल है, जिसमें हमारा मीडियम वेव चैनल है, जिसमें हमारा FM चैनल है, जिसमें हमारा करंट अफेयर चैनल है। वो 24 घंटों में हमने उसको उसकी ट्रांसमिशन को ऑन किया है और उसको हमने लोगों के लिए जो कि वो लोग जो ये चाहते थे कि रेडियो इस हवाले से तो सारी कौम आप लोगों के हौसले और वो बंद करना चाह रहे थे, उसकी आवाज़ जो कौम की आवाज़ थी हमने उनको 24 घंटे बहाल कर दिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के जले हुए हेडक्वार्टर से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत व औक़ाफ़ जनाब फ़ैरोज़ जमाल शाह साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उनकी हुकूमत क्या कर रही थी और फेडरल इदारे क्या कर रहे थे। मैं सब बहुत शुक्रिया। और ब्रीफली अब तो आप लोगों ने तहकीकात भी मुकम्मल की होंगी, सब कुछ हुआ होगा, तो ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद से आए और रेडियो पाकिस्तान का यह दौरा आपने किया। थोड़ा सा मैं आपको रेडियो पाकिस्तान का मुख्तसरन ये बता दूं कि ये इसके जो आर्काइव्स थे, जो रेडियो पाकिस्तान था, ये 1935 का ये बना हुआ था। मार्कोनी जिसने ये रेडियो ईजाद किया था, तो 2 रेडियो स्टेशन उसने ख़ुद आके इंस्टॉल किए थे हमारे बड़े सग़ीर में। एक पेशावर का रेडियो स्टेशन था और एक कलकत्ता का। जब कयूम खान 1932 में गए तो उनसे मुलाकात हुई मार्कोनी से, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आके यहाँ पे हमारा ये रेडियो इंस्टॉल करें। ठीक। तो 1935 ऑनवर्ड्स ये जितने भी हमारे आर्काइव्स थे रेडियो के, हमारे ड्रामे, हमारे पुराने जितने भी ये तो इनके आर्काइव्स यहाँ पे पड़े हुए थे। जो 9 मई और 10 मई की इस बर्बरियत ने और जो आग और जो उन्होंने लगाई पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें वो जो है सब चीज़ें हमारी राख को जल गई। नहीं तो ये भयानक ड्रामा जब उस दिन हो रहा था तो ये तो एक लिहाज से पेशावर के लिहाज से रेड जोन है। ये सामने बाला हिसार है, फिर ये पीछे पुलिस लाइंस है, इधर कोर कमांडर साहब का घर है, ये बिल्कुल अपोजिट असम्बली हाल है। तो पुलिस कहाँ थी, आपकी हुकूमत कहाँ थी उस दिन? आप अगर इस जगह को देखें तो इसको सुरई पुल कहते हैं पश्तो में। हाँ। बेसिकली ये शेर शाह सूरी पुल है, शेर शाह सूरी पुल से तो सुरई पुल ये हो गया। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो थी वो इस पुल के ऊपर थी हर तरफ से। और जो रेड जोन है, अगर आपको अभी हम आए इकट्ठे यहाँ पे आपने देखा है, तो 6 अतराफ से इन्होंने अटैक किया रेड जोन को, 6 तरफ से, यानी 6 डिफरेंट पोजीशन से। और हर एक मॉब जो था वो 5-5, 6-6, 8-8, 10 हज़ार का मॉब था। टोटल उस वक्त हमारी जो पुलिस ऑलरेडी इन जगहों पे मौजूद थी, तकरीबन कोई 250-300 पुलिस जो रेगुलर उस वक्त यानी पुलिस थी। इन्होंने रीइंफोर्समेंट कॉल की है, इन्होंने अपने आप को वो पहुंची है, लेकिन वो ऐसे यहाँ पे पहले से कोई कंटिजेंसी प्लान आपका नहीं था? नहीं, मतलब जो रिस्पांस का होता है, लेकिन ये नहीं था कि इस तरीके से ये मॉब जो है। और हमने थोड़ी रेस्ट्रेंट शो की शुरू में, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रेंट थोड़ी शो की कि मसाले मॉब है, चलो एजिटेशन हो जाएगी। और लेकिन जब आर्सन का अटैक आया बीच में और जैसी पहली आग लगी, तो उस वक्त हमने फुल फ्लेज जो है, मतलब गवर्नमेंट ने वो किया कि बस अब टोटल जो है उसके ऊपर जाए, क्योंकि ये हम एंटिसिपेट सोच ही नहीं सक रहे थे कि आग जिस तरीके से एक्सपर्ट ये हुए और जिस तरीके से इन्होंने आग जलाओ गिराओ का ये काम शुरू किया, तो उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था और उसके बाद हमने इनको मुकम्मल। अच्छा, इन लोगों को, आप लोगों की मालूमात क्या है अभी तक जो कि इन्वेस्टिगेशन हुई है,
کیونکہ یہاں سے جو زیادہ چیزیں چوری کی گئی ہیں یا یہ جلاؤ کیا ہے، تو ابھی مجھے وہ بتا رہے تھے جو بندہ زخمی ہوا ہے ان کا، کہ زیادہ تر لگتا تھا کہ چوری کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹیگیٹ کس نے کیا تھا، اور اس وقت لیڈرشپ میں ان کو لیڈ کون کون کر رہے تھے؟ اس وقت جی موقع سے ہم نے 160 لوگ اسی دن یہاں سے گرفتار کیے آن دا اسپاٹ، اور پھر بعد میں آئیڈینٹیفیکیشن کے تھرو تقریباً اندر 80 اور جو اس جگہ کے تھے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ جو گیٹ تھا جس بندے نے بیچا تھا وہ 9000 روپے میں ادھر ہی، وہ ہم نے واپس لا کے اس بندے کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا۔ اب یہاں پہ جو لوکل لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی، دیٹ واز فلی آن بورڈ، وہ ان کے ساتھ انوالو تھی اور اس کی فوٹیجز بھی ہیں اور ہم اس کے پیچھے لگے بھی اور اریسٹ بھی اس کے اندر ہوئی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی یہ جو 2 ہمارے انجرڈ ہوئے ہیں، تو جو نصیر تھا وہ 3ری منزل کے اوپر تھا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ آگ اوپر کی طرف جا رہی تھی، راستہ یہ سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں ساری جلی ہوئی ہیں، تو اس نے اوپر سے چھلانگ ماری اور وہ نیچے آ کے گر گیا۔ جو عبداللہ صاحب آپ کو ابھی ملے ہیں، ان کے وہ ایڈمنسٹریشن انچارج تھا پورے ریڈیو پاکستان کا، تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کو باہر نکالے، تو اس کے مکمل ہاتھ جل گئے۔ اور جب میں یہاں پہ آیا تو دونوں یہاں پہ تھے، تو میں اپنی پرسنل گاڑی میں ان کو ڈال کے اور میں خود اسپتال لے کے گیا، اور وہاں پہ ان کا الحمدللہ علاج اور سب کچھ، اینڈ دے آر بینگ لکڈ آفٹر۔ اب مسئلہ یہ ہے نا سر کہ جو فرسٹ ٹائر لیڈرشپ ہے اور جو سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ ہے، اب وہ ساری مثالیں بھاگی ہوئی ہے۔ اب فرسٹ ٹائر تو مطلب بالکل یا لاہور بیٹھے ہوئے ہیں یا دبئی بیٹھے ہوئے ہیں یا لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ اب اس عوام کو جو میں کہتا ہوں کہ جو ہماری ایک پوری جنریشن انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور ہماری جو لاسٹ جنریشن میں کہتا ہوں ہماری کے پی کے کی، ہمارا وہ سوشل فیبرک، ہماری وہ شرم حیا، ہماری وہ عزت، ہماری چار دیواری، سارا پامال کر کے۔ لیکن ان کو یہ گلا ہے، کئی ایکس منسٹرز کی طرف سے بھی یہ آیا کہ بھئی آپ لوگ ان کے چار دیواری کے تحفظ کو پامال کر رہے ہیں، جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ منسٹرز نہیں ہیں یا ایکس ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں، تو ان کے گھروں کے تقدس کو آپ لوگ کیوں پامال کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کیا ہے کہ غریب کا بچہ، عام بندہ، ان سے تو جیلیں بھر گئی ہیں، لیکن یہ جو اہم لوگ ہیں بہت سارے تو اس صوبے میں چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ سے گرفتار نہیں ہو سکتے۔ صاحب آپ نے کہا کہ چار دیواری کا پامال کرتے، اب دیکھیں ہم ہیں پرانے پاکستان کے لوگ، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ، ان کی عمر کو دیکھیں، ان کا رتبہ دیکھیں، تو وہ پکے پرانے پاکستان کے، اور ہم بھی پرانے پاکستان میں جہاں پہ غیرت، جہاں پہ حیا، جہاں پہ شرم، جہاں پہ چار دیواری، ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، نہ کہ یہ جو 9 سال کی پوت آئی ہے اور یہ جو کے پی کے کا جو انہوں نے حشر و حال کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے کام تھے کہ لوگوں کے گھروں کے چار دیواریاں پامال کرتے تھے، لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، گالم گلوچ کا کلچر تھا۔ یہ ان لوگوں کی روایت ہے، ہماری روایت یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے کوئی نہ ہوا ہے کام اور نہ انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن تیمور جکڑا اور عاطف خان، ان کی میں نے خود ٹویٹ اور ویڈیوز وغیرہ سنی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ان کے گھروں کے پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ یہ ان کے ذہنی بیمار ہیں سر، یہ جو ہے نا ان کے ذہن کے فطور ہیں، اور ذہن میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے، کیونکہ وہ خود کرتے ہیں یہ کام، تو یہ دوسرے بھی ایسے کریں گے۔ آپ مجھے ایک ان کو بتا دیں کہ ایک مجھے اگزامپل دے دیں کہ ان کے مثالیں ان کے ساتھ ایسا کام ہوا ہو۔ یہ سب ذہنی مریض ہیں، یعنی ان کے ذہنوں میں چیزیں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، کہاں سوچتے ہیں اور بس بول دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ساری، لیکن یہ تو obvious ہے نا کہ اسی صوبے میں کہیں یہ لوگ چھپے ہوں گے نا، یا زیادہ سے زیادہ دوسرے صوبے میں گئے ہوں گے، تو یہ کیا انٹیلیجنس فیلیور ہے، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکتے؟ سر اس کی جو بنیادی وہ ہے نا کہ اب دیکھیں یہاں پہ مجھے آپ فرسٹ ٹائم لیڈرشپ ایک بتا دیں، یعنی سرے سے ہی ہے ہی نہیں، غائب ہے۔ اب لوگوں کو انہوں نے بالکل نیچ پہ لے گئے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں صاحب کہتا ہوں ان لوگوں کو، یہ دیواریں کالی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آگ آپ کو نظر آ رہی ہے، آنکھوں سے آپ ریڈیو پاکستان کی اور جناح ہاؤس کی آگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس دن جناح ہاؤس گیا، وہاں پہ جب میں نے ان کے ٹیبل دیکھی، صوفہ دیکھا، یہ چیزیں دیکھی، علامہ اقبال کا شعر، سر سید احمد خان کی سوچ، وہاں پہ انہوں نے اس سوچ کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ یہ جو جب آپ کو کالی دیواریں اور یہ آگ تو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس آگ کو آپ دیکھیں، اس آگ کو جو انہوں نے پی سی 1 میں لگائی ہیں، جو انہوں نے فائلوں میں لگائی ہیں، جو انہوں نے اسکیموں میں لگائی ہیں، جو انہوں نے خیبر پختونخوا کی جڑوں میں لگائی ہیں،
ہماری بچوں کی نسلیں انہوں نے جلا کے رکھ دی ہیں جس طرح اس ریڈیو پاکستان کو جلایا تو کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں اور جن لوگوں نے فائلوں میں وہ سب کچھ کیا اس میں ابھی تک کتنے کے خلاف آپ کیسز بنا چکے ہیں؟ 84 جو ہے وہ ایف آئی آر ٹوٹل ہوئے، 3400 گرفتاریاں ابھی تو ہو گئی ہیں، اور اس میں سے جو ہے 1400 کچھ ہے وہ ATA کی ہیں، اور 30 کیس ہمارے جو ہے جی وہ چلے گئے ہیں اس میں ملٹری کورٹس میں. اور جیسی لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، جیسی لوگوں کو ہم نادرا کو ہم ڈیٹا بیچتے ہیں، وہ تصویریں بیچتے ہیں، ویڈیو کلپس بیچتے ہیں، جیسی وہ ان کے پاس ریسیو ہوتی ہیں، ہمیں ڈیٹا واپس آتا ہے تو ہم جو ہے ان کو اس طریقے سے اریسٹ کر دیتے ہیں. اچھا، اس عمارت کے ساتھ ہمارا بھی ایک جذباتی لگاؤ ہے. صحافت کے ابتدائی دنوں میں ہم نے بھی اس جگہ سے استفادہ بھی کیا ہے اور ادھر آ کے وقتاً فوقتاً اپنا کیتھارسس بھی کیا ہے. یہ اب اس کو کون دوبارہ تعمیر کرے گا اور اس کو اسی طرح کی خوبصورت اور پرکشش بلڈنگ ہم کب دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ جی، یہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری خیبر پختونخوا کی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بڑے اس پہ آزمائشیں ہوئی ہیں، بڑے اس پہ پائے اور گئے. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا. اس دن پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے، بیسکلی فیڈرل سبجیکٹ ہے، اور ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ، ان سے میری بڑی ڈیٹیل میٹنگ اسلام آباد میں بھی اور یہاں پہ بھی وہ آئی تھی، اور انشاءاللہ جو ہے انہوں نے یہ پروگرام ہمیں بتایا کہ اس کا انہوں نے پورا وہ بنا دیا. ہم نے ایسٹیمیٹ بھیج دیا ہے سارا، اور فوراً جو ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کام شروع کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ضرورت پڑی تو آپ کو بھی ساتھ نہیں. نشریات تو انہوں نے شروع کی ہے لیکن بلڈنگ تو ابھی تک اس طرح ریکنسٹرکشن کا کام یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. میں جی افواج پاکستان کو بھی بڑا اپریشیٹ کروں گا اور خراج تحسین ان کو کہ وہ جس طریقے سے اگلے دن آئے. یہ جتنی بھی صفائیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنا بھی صفائی ہے، جتنا یہ ہیزیٹس وہ چیزیں تھیں، سب کچھ تھا، تو یہ آرمی نے کر کے دیا ہے. مطلب یعنی جو ان کا شیئر ہے تو ون شوڈ اپریشیٹ کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے تو وہ سارا کر کے. تو اب انشاءاللہ جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ میٹنگ ہے ہماری اگلے ہفتے اسی کے اوپر، تو وہ جو ہے تو ابھی فوراً یہ کام شروع کریں گے. جو ہمارے مثالیں صوبہ جو ہے جس حال میں ہے اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے جو حال چل رہے ہیں یہاں پہ، تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے جو کر سکیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ منسٹر صاحب. ہماری توقع ہے کہ آپ بھی بڑی تندہی کے ساتھ اور اس نگران دور میں ہی اس بلڈنگ کو دوبارہ ماضی کی طرح اس کے اس تاریخی اہمیت کو بھی اور اس کی اس کشش کو بھی اور اس کی اوریجنل حیثیت کو بھی بحال کرنے میں اپنی پوری کوشش کریں گے. لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا، یہاں پہ میں اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ریڈیو پاکستان پشاور کے تعمیری نو کو اپنی ترجیحات میں رکھے، اس کو ترجیح نمبر 1 بنائے. اور دوسرا، ان سے یہ توقع کروں گا کہ اس ریڈیو پاکستان کو، پشاور کے اس مرکز کو، وہ وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ اہم سمجھیں گے اور جلد از جلد اس کو نہ صرف یہ کہ فنڈز فراہم کریں گے بلکہ وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات اپنی نگرانی میں یہاں کے سٹاف کے، یہاں کے ملازمین کی، یہاں کے افسران کی تنخواہوں کے اور دیگر مراعات کے بحالی کا بھی بندوبست کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے 9 مئی جیسے واقعات سے محفوظ رکھے. آج کے اس اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.